बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सबा का आगाज होता है जो कि मक्की सूरह है। कुरान के अंदर इसका 34 नंबर है। नजूल के एतबार से 58 नंबर है इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वलहुल हम्दु फिल आखिरह वहुवल हकीमुल खबीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तरह की तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जो आसमानों और जमीन में हर चीज का मालिक है, और आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है, और वो हिकमत वाला और बाखबर है। जो कुछ जमीन में दाखिल होता है या उससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है, जो कुछ आसमान में चढ़ता है, और वो हर चीज को जानता है, और वो रहम करने वाला है और माफ करने वाला है। आसमान से आसमान पर चढ़ता क्या है? हमारे आमाल चढ़ते हैं। आसमान से नाजिल क्या होता है? पानी नाजिल होता है, बारिश उतरती है। ठीक है, आसमान से फरिश्ते भी उतरते हैं अल्लाह ताला के अहकाम इलाही लेकर। और चढ़ते क्या है? हमारे अमाल, हमारी दुआ। फरिश्ते भी आसमान पर चढ़ते हैं वापस हमारी अमाल और अल्लाह ताला के अहकामात लेकर, अल्लाह ताला की ने जो हुक्म दिया उनको उनको पूरा करके वापस ऊपर आसमानों में चढ़ते हैं। अल्लाह ताला फरमाती है मजीद अगली आयत के अंदर, वक़ाल अल्लज़ीना कफरू ला तअतीना अस्साअह। काफिर कहते हैं हम पर क़यामत नहीं आएगी। आप उनसे कहिए क्यों नहीं आएगी, मेरे परवरदिगार की कसम वो तुम पर आके ही रहेगी। इस परवरदिगार की कसम जो गैब को जानने वाला है, उससे आसमानों और जमीन में कोई जर्रा भर चीज भी छुपी हुई नहीं रह सकती, और जर्रा से छोटी या बड़ी कोई चीज ऐसी नहीं जो वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। और क़यामत इसलिए आएगी ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को जजा दे जो ईमान लाए और नेक अमल किए। ऐसे लोगों के लिए बख्शिश और इज्जत और इकराम की रोजी होगी। और जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने, तरदीद करने पर जोर लगाया, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है, वो खूब समझते हैं कि जो कुछ आपकी तरफ आपकी परवरदिगार से नाजिल हुआ वो हक है, और इस अल्लाह की राह और इस अल्लाह की राह और अल्लाह जो है, ये राह जो दिखाता है, वो अल्लाह वो राह दिखाता है जो गालिब और कम और हमदो सना के लायक है, और वो इसके रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अपने जैसा ही एक आदमी पाते हैं जो तुम्हें क्या कहते हैं, कि उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हें ऐसा आदमी ना बताएं जो तुम्हें खबर देता है कि जब तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे, पूरी तरह टुकड़े टुकड़े किया जाना, तो बिलाशुबा तुम यकीनन नई तख्लीक होगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात उनसे कहते तो वो क्या कहते थे? कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि क्या उसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है, या उनको उसको जुनून है। बल्कि जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वही अजाब में और दूर की गुमराही में हैं। तो क्या उन्होंने अपने आगे और अपने पीछे से आसमान और जमीन को नहीं देखा? अगर हम चाहें तो हम इन्हें जमीन में धंसा दें, या आसमान से टुकड़े उन पर गिरा दें। यकीनन इसमें जरूर हर उस बंदे के लिए एक निशानी है जो रुजू करने वाला है। अल्लाह ताला के लिए ये कतन मुश्किल नहीं था, और कुफार मक्का यही बात नहीं समझते थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो वो उनके सबके साथ ये सब कुछ कर दे। और इनके अंदर जो हुआ ऐसा कि अम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना कहा करते थे। यही सरदाराने कुरैश जब वलीद बिन मुगीरा के यहाँ जब जो सरदाराने कुरैश थे, तो जब वलीद बिन मुगीरा के यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उनका जो बहस करने का एक मौजू होता कि हम इस नबी की दावत को कैसे रोक सकते हैं, और लोगों को इसके मुतालिक क्या कह सकते हैं। तो एक सरदार ने कहा कि हम दूसरों से ये कह सकते हैं कि ये दीवाना है। इस पर वलीद बिन मुगीरा रईस जो था, वो रईस कुरैश ने कहा कि अल्लाह की कसम वो दीवाना भी नहीं। हमने दीवानों को देखा है कि उनके अंदर दीवानों जैसी दम घुटने की कैफियत है, और ना ही उल्टी सीधी हरकतें हैं, और ना इन जैसी बहकी हुई बातें करते हैं। वलीद बिन मुगीरा का ये जवाब भी सिर्फ सल्बी अंदाज से दीवानगी की तरदीद था, क्योंकि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था। वो सिर्फ जुबान से इसका इनकार कर रहा था, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से लोगों से दूर किया जाए, और किस तरह से लोगों को उनकी उनकी उसकी उनकी जो जो ईमान जिस दीन की तरफ वो बुला रही हैं, किस तरह से लोगों को उससे दूर कर दिया जाए और लोग उनकी बात ना सुने। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन हमने दाऊद को अपनी जानिब से फजल अता किया, ए पहाड़ों और परिंदों उसके साथ तस्बीह दोहराओ, और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया। सुभान अल्लाह। कि सोचिए कितनी ही अहम तरीन बात है।
کہ یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور آج بھی کائنات کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور اس سے کہا کہ کھلی ڈھلی زرہیں بناؤ اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طریقہ سکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو کہا کہ نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ان کے لیے کس کو کیا تھا؟ لوہے کو۔ ان کے لیے کس کو کیا؟ ہوا کو۔ پہلے پہر اس کا چلنا 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا، اور پچھلے پہر چلنا بھی 1 ماہ کی مسافت ہوتا تھا۔ یعنی وہ اتنی تیزی سے ان کو لے کر چلتی تھی کہ کوئی انسان 1 ماہ کی مسافت کو طے کرے تو وہ اتنا ہی سفر طے کر لیتی ایک دن میں۔ صبح کے وقت چلے تو 1 ماہ کا سفر، پہر کے وقت چلے تو 1 ماہ کا سفر۔ نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، سبحان اللہ۔ ان کے والد کے لیے لوہے کو نرم کیا، اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو چشمہ ان کے لیے بہا دیا۔ اس کے بارے میں 2 باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے عہد حکومت میں یمن میں تانبے کا ایک پگھلا ہوا چشمہ نکل آیا تھا، اور دوسری یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے۔ معجزہ دیکھیے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا، پگھل کر خود بخود ہی، بغیر کسی آگ کے، بغیر کسی آگ کی بھٹی میں ڈالے ہوئے اتنا سخت لوہا نرم پڑ جاتا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور دوسری یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا، اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے، اسی طرح سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا۔ آپ وسیع پیمانے پر تانبا پگھلاتے، پھر جنات اسے سانچوں میں ڈال کر بڑے بڑے برتن اور بہت بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا تھا۔ یہ سرکاری ضروریات تھی جو کہ تمام لوگوں کے لیے استعمال کے لیے کام آتی تھی۔ اس مقام پر اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگلی آیت کے اگلے حصے میں، کہ اور بعض جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے، یعنی کہ ان کے تابع فرمان کر دیے۔ مسخر سے مراد کیا کہ تابع فرمان کر دیے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی ہمارے حکم سے سرتابی نہیں کرتا تو ہم اسے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ جو کچھ سلیمان چاہتے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض، بڑے بڑے حوض، قلعے، مجسمے یہ بنایا کرتے تھے بڑے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ فرمایا کہ حوض اتنے بڑے لگن اور دیگیں ایک جگہ جمی رہنے والی، یعنی دیگیں جو تھی وہ اتنی بڑی ہوتی تھی کہ اٹھا کر دوسری جگہ نہیں لے کے جائی جا سکتی تھی، یعنی ایک جگہ پر جمی رہنے والی۔ اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو، یہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں، اب شکر کے طور پر تم عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا۔ ان کو لگتا تھا شاید سلیمان علیہ السلام غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کو دور کیا کہ کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ تھا، جو ان کے عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ان کو کوئی عذاب دیا گیا تھا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ اگر ان کی وہم و گمان بھی تو ایسے ہی تھا نا، وہ گمان تو یہی کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس مقام پر جو جن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ان معنوں میں شیاطین کا لفظ آیا ہے۔ یہاں بات ایک یہ ہے کہ جن کا لفظ اس میں یہ ایسا ہے کہ یہ سرکش، جو شیاطین ہوتے ہیں وہ سرکش اور متکبر قسم کے جن ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر جس مخلوق کا ذکر کیا کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور وہ جن بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو جن تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مزدوری کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے حکم سے تمام مزدوری کے کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے تابع فرمان ہوتے تھے، اور وہ ذرا بھی سرکشی نہیں کر سکتے تھے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ ان جنوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا۔ جو کوئی جن سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا، یہ فرشتہ اسے آگ کا کوڑا مار کر جلا دیا کرتا تھا۔
تو یہ تمام کے تمام کام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ان کی تابع فرما برداری میں کیا کرتے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات کا وقت قریب آیا تو آ گیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس وقت آپ نے جنوں کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس وقت تعمیر کا ابھی خاصا کافی کام باقی تھا۔ آپ نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور پوری طرح مکمل کام ان کو سمجھا دیا تھا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ آپ کا یہ عبادت خانہ ایسا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں، اور باہر سے دیکھنے والا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عبادت میں مصروف دیکھ سکتا تھا۔ آپ عبادت میں کھڑے ہوئے تو اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کہیں کہیں ایسی بات تھی کہ وہ بس دنیا داری کے کاموں میں مصروف تھے اور ان کی روح قبض ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ وہ ابھی عبادت میں مصروف تھے کہ فرشتے نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہی رہے۔ جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھار عبادت میں مصروف دیکھ جاتے تھے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 4 ماہ بعد بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کام بھی مکمل کروا لیا۔ جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی، لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا۔ اب یہ غیب کی بات نہ تو جن جانتے تھے اور نہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جب وہ جو جن جو تھے وہ اتنے عرصے سے وہاں پر کھڑے تھے، لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت گر پڑی، تب لوگوں کو تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے کے وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت جنوں کو سخت افسوس ہوا کہ وہ اتنا عرصہ مفت میں محنت ایسی محنت کرتے رہے، مشقت جھیلتے رہے۔ اس وقت جنوں کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ وہ غیب جانتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی جو یہ سمجھتے تھے جن غیب جانتے ہیں، اور اپنے اسی اعتقاد کی بنا پر جنوں کی تسخیر کے لیے طرح طرح کے چلے کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی اسباب بھی مہیا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! قرآن کی باتوں میں کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ اب قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی۔ یہاں نشانی سے مراد تاریخی شہادت ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اللہ کی فرمانبردار اور شکر گزار بن کر رہتی ہے، وہ پھلتی پھولتی رہتی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کریں، انہوں نے نشانی کیا ہے کہ اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے۔ قوم سبا کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہیں میں 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار۔ مگر ان لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو 2 ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بے ذوق یعنی کہ بد ذائقہ، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے اور کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیریاں تھیں، یعنی کہ سارے کے سارے بے فائدہ چیزیں ان کو دے لی۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھیں اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھیں کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو۔ مگر وہ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی مسافتیں دور دور کر دے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا۔ اس میں یقیناً ہر صابر اور شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، اور یعنی ابلیس کا جو گمان تھا اسے درست پایا۔ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی، جس کی شیطان کی پیروی کی۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر مکمل طور پر نگران ہے۔ ان کی ترقی اور خوشحالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا تجارتی نظام جو تھا وہ بہت اچھا تھا،
اور ان کا آس پاس سے یہ تجارت کر لیا کرتے تھے، اور اسی تجارتی شاہراہ پر قریش کی تجارتی قافلے بھی مکہ سے شام تک سفر کرتے تھے۔ جب انسان کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنی آسودگیاں اور جب اس کو آسودگیاں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑی مشکلات میں بھی ڈالے۔ مشکلات سے مراد کی کہ وہ لمبے لمبے سفر کرے، ادھر ادھر گھومے پھرے، اس طرح کی چیزوں میں ڈالتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ لمبے سفر اس کو تھکا دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیں پکارو اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق اور سب سے بلند بڑا بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ ظاہر ہے دونوں تو غلط نہیں ہو سکتے، دونوں درست بھی نہیں ہو سکتے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی وہ بہترین فیصلہ کرنے والا سب جاننے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو، نہ اس سے ایک گھڑی آگے نکل سکتے ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہوگا قیامت کے روز، ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے، اور وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے گئے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہدایت کے رستے سے ہٹ جاؤ، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، نادم ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کرتے ہیں وہی بدلہ ان کو ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا، ہم نے کبھی بھی کسی قوم کو اس کی مفلسی کی حالت میں عذاب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ اس سے قبل ان کے پاس خبردار کرنے والا بھیجا، اور وہ ہمیشہ وہاں کے لوگ جب خوشحال ہوتے تھے، اور مگر ان کے خوشحال لوگ کیا کہتے کہ یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے اپنے مال اور دولت اور حسب نسب کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں تم سے، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے کہ آپ کے تو بیٹے بھی نہیں، ہم تو مال میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا میرا رب کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن اکثرہم بہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات، ان کی بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر ان میں سے اس پر ایمان لانے والے تھے۔
चनाचे आज तुम में से कोई ना ना एक दूसरे के लिए नफा का इख्तियार रखता है और ना ही कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम उनसे कहेंगे जिन्होंने जुल्म किया कि इस आग के अजाब का मजा चखो जिसको तुम मानते ही ना थे। और जब हमारे वाजी आयात उन पर पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये एक आदमी ही तो है जो इरादा रखता है कि तुम्हें इस उनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। और वो कहते हैं कि ये महज एक मनगढ़ंत बात और झूठ है। और उन लोगों ने हक के बारे में कहा जिन्होंने कुफर किया जब वो उनके सामने आया कि ये महज एक खुल्लम खुला जादू है। हालांकि हमने उन्हें कोई किताब नहीं दी जिसे वो पढ़ते, और हमने इससे पहले उनकी तरफ कोई डराने वाला भी नहीं भेजा। और उन लोगों ने झुठला दिया जो उनसे पहले थे, और हमने उन्हें दिया था जो हमने उन्हें दिया था, ये तो उसकी 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे हैं। यानी जितनी अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश हो, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उन्हें दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे थे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठला दिया तो कैसा था मेरा अजाब। अब बताओ मेरा अजाब कैसा था। ए नबी, आप कह दें कि मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूं, तुम अल्लाह ताला के वास्ते दो दो या एक एक खड़े हो जाओ, फिर गौर करो क्या तुम्हारे साथी कोई जनून है, कोई जनून है। यानी मिल बैठकर तुम जो समझदार समझते हो, मिलकर मजलिस में बैठकर तुम लोग ये आपस में मुशावरत करो, तो वो तो महज एक सख्त अजाब से पहले तुम्हें खबरदार करने वाला है। इसके अलावा तो नबी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आप कह दें कि मैंने तुमसे कोई अजर भी नहीं मांगा, वो तुम्हारे लिए ही है। मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह ताला ही पर है, और वो हर चीज पर गवाह है। मेरा रब हम सबको अपने पास से अजर अता करे। बेशक वो सबसे बेहतरीन अता करने वाला है, जो देकर फिर वो खींचता नहीं, जो देकर एहसान नहीं जतलाता, जो देकर जिसके दिल में कोई आर नहीं आती। ए नबी, आप कह दें कि यकीनन मेरा रब हक दिल में डालता है, वो सब गैबों को बहुत खूब जानने वाला है। आप कह दें कि हक आ गया और बातिल ना आगाज कर सकता है और ना ही उसका इयादा कर सकता है। बातिल ना आगाज कर सकता है किसी बात का, और ना ही उसका उसका इख्तिताम कर सकता है, इयादा कर सकता है। बातिल हमेशा मिट कर रहने वाला है। ए नबी, आप कह दें कि अगर मैं गुमराही पर हूं तो अपनी जान पर ही मैं खुद ही गुमराह हूं, और अगर मैं हदायत मैंने पाई तो उसकी वजह से जो मेरे रब ने मेरी तरफ वही भेजी है। बिलाशुबा वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वो बहुत करीब है। और काश कि आप देखें जब वो घबराए हुए होंगे, फिर बचकर भाग ना सकेंगे, और वो करीब की जगह से पकड़े जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान लाए हैं, हालांकि दूर की जगह से उनके लिए ईमान को हासिल करना कहाँ मुमकिन है। हालांकि यकीनन इससे पहले उन्होंने इसके साथ कुफ्र किया, और वो बिन देखे दूर की जगह से फेंकते रहते रहे हैं, और उनके और उस चीज के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी जिसकी वो तमन्ना कर रहे होंगे, जैसा कि इससे पहले उन जैसों के साथ किया गया। बिलाशुबा वो बेचैन करने वाले शक में मुब्तला हैं। यानी जो शक है इंसान को बेचैनी में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को सुकून अता फरमाए। अल्लाह हम में से किसी के दिल को बेचैनी में मुब्तला ना करे। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।